अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक गुफ्तगू 3। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने गुफ्तगू की आप लोगों के साथ 2 जिल्दें शेयर की हैं, तो उसमें से गुफ्तगू 2 जो है वो मैंने सिलेक्टिव टॉपिक उसमें से आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और इसी तरह जो गुफ्तगू 3 है इसमें से भी मैं आप लोगों के साथ सिलेक्टिव टॉपिक्स शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोग कोई और टॉपिक सुनना चाहते हैं या किसी और राइटर का कोई टॉपिक सुनना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो फ़ौरन से आप लोगों को नोटिफिकेशन शो हो जाए। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक्स हमारी ज़िंदगी का निचोड़ है। हमें इनकी बुक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत शऊर हासिल होता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ों का भी पता चलता है कि जिनके बारे में हमने कभी सोचा ना हो या उनको कभी जानने की कोशिश ना की हो, या हमें किसी दूसरे ने उनके आंसर का सही तरीके से गाइड ना किया हो। तो अगर आप इनकी बुक्स पढ़ें तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं और बहुत सी चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमल के हवाले से, कि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते। तो इसकी क्या वजह है और इनको बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका आसान तरीका क्या है। अमल को आसान बनाने का तरीका ये है कि पहले अमल को डिफ़ाइन कर लिया जाए कि ज़िंदगी में अमल करना क्या है। ऐसा ना हो कि अमल के रास्ते में चलते चलते एक और अमल पैदा हो जाए। पहली बात इबादत है। अल्लाह ताला ने जैसे फ़रमाया कि ये नमाज है, हज है, रोज़ा है, ज़ुकात है और कलमा शरीफ है, ये अमल जारी रखो। ये कमाई है, ये ख़र्च है, इसके अंदर हलाल हराम की ये तमीज़ है, और जो रिज़्क़ दिया गया इसमें से ख़र्च करो, और ना फ़जूल खर्ची हो और ना कंजूसी हो। ये मोटी मोटी बातें आपको समझ आ जाएं। अपनों के साथ कैसा सलूक करना है, बेगानों के साथ कैसा सलूक करना है, ये सब दर्जा बदर्जा अल्लाह करीम ने फरमा दिया कि वालदैन और अक़रबा के साथ क्या सलूक करना है। इन अमाल के करीब करीब रहो। तो पहले अमल को डिफ़ाइन कर लिया और फिर अमल कर लिया। दूसरी बात यह है कि समाज के अंदर मरूजा कवानीन के मुताबिक अमल करें। ये समाजी अमल है। इसमें इस्लाह करना या इस्लाह लेना, समाज में किसी से डीलिंग करना सब शामिल हैं। फिर तन्हाई में आपको बातन की दरियाफ्त का अमल करना चाहिए। समाज के साथ तो ज़ाहरी रवादारी का ताल्लुक़ है, तन्हाई में आपका बातन के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपके अमाल में कुछ अमाल ज़ाहरी हैं और कुछ बातनी हैं। ज़ाहरी अमाल क्या होते हैं? जब एक्चुअली आप मूव करते हो, डील करते हो, लेना देना की बात करते हो, बातचीत करते हो, कलाम करते हो, पैदल चलते हो, सियासत करते हो और दूसरे अमल करते हो। ये अमल क्या है? ये ज़ाहरी अमल है। बातनी अमल क्या है? तकवा, परहेज़गारी, खौफ खुदा, इश्क़ रसूल और ज़मीर की आवाज़, क़यामत का इंतज़ार, आक़िबत पर यकीन करना, अल्लाह पर भरोसा करना, अंदर की चिंता को दूर करना और अल्लाह के करीब रहना। ये अंदर की बात है, ज़ाहिर की बात नहीं है। तो गोया कि आपके बातनी अमाल भी सही होने चाहिए और अमाल ज़ाहरी की भी सलाह होनी चाहिए। इनमें कन्फ्यूज़न नहीं पैदा होनी चाहिए। अमाल नीयत में बातनी है और अमल में ये ज़ाहरी हैं। नीयत का एक और अमल है। नीयत जो है ये बातन में होती है, इसका भी एक अमल है। आपके बातन का अमल ये है कि आपके अंदर की इस्लाह होनी चाहिए। इसको तज़किया कहते हैं। गोया के अपना तज़किया करना चाहिए। तज़किया कैसे होना चाहिए? नफ्स के शर से बचना चाहिए, अपना बातन क्लियर होना चाहिए, ख़ुद पर भरोसा होना चाहिए। 2 बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपके बातन को ख़राब करती हैं। एक तो पैसे की हवस। पैसे की हवस से दिल की बीमारी होती है। पैसे की हवस या पैसे से मोहब्बत दिल की बीमारी है, और ये ज़रूरत के नाम पर पैदा की जाती है। इंसान कहता है कि फ़लाँ ज़रूरत है, और इस तरह ज़रूरत के नाम पर इंसान पैसे की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है और इसका बातन कमज़ोर हो जाता है। दूसरी बीमारी लज़्ज़त वजूद है, यानी अपने वजूद को लज़्ज़त के करीब रखना। लज़्ज़त किसी किस्म की भी हो सकती है, खाने की हो, सोने की हो, या ख्वाहिशात में रहने की हो। ये भी बातन की बीमारी है। अगर आप बातन की बीमारी से बच जाओ और ज़ाहिर के काम करते जाओ तो फिर हर मसला हल हो जाता है। तो 2 किस्म के अमाल हैं, अमाल ज़ाहरी और अमाल बातनी। ज़ाहरी अमाल वो हैं जिनका मुशाहदा लोग कर सकते हैं कि आप वहाँ गए थे, जनाजे में आप शामिल हुए थे, दोस्त की शादी पर आप गए थे। इस तरह के अमाल ज़ाहरी हैं।
باطن یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو یاد کیا، آپ نے خوف خدا کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی اور اس کو کیسے کیسے یاد کیا۔ یہ سارے آپ کے باطنی اعمال ہیں۔ آپ کا ارادہ نیک ہو جانا چاہیے۔ اگر ارادہ مسلمان ہو جائے پھر آدمی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اگر ارادہ مسلمان نہ ہو اور چاہے عمل جتنا مرضی مسلمان ہو تو شخص مسلمان نہیں ہوتا بلکہ منافق ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان کون ہے؟ جو تنہائی کا مسلمان ہے۔ آپ اور آپ کے اللہ کے جب آپ نے سامنے ہوں تو آپ مسلمان ہو جاتے ہو۔ سماج میں مسلمان ہونا آسان ہے لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تنہائی کا وہ وقت جب آپ کے پاس کوئی وزٹر نہ ہو، آپ کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو، صرف آپ ہوں اور آپ کی تنہائی ہو، پھر آپ مسلمان ہیں۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں زیادہ سیکھنے کی کوئی بات نہیں۔ باطن یہ ہے کہ آپ کا عمل آپ کے ارادے کے ساتھ ہو جائے۔ اگر عمل خدا کی طرف جا رہا ہے تو ارادہ بھی خدا کی طرف جائے۔ اگر آپ حج کرنے جا رہے ہو، یہ نہ ہو کہ ارادہ پیچھے رہ جائے اور آپ حج کرنے آگے نکل جاؤ۔ نیت پیچھے رہ گئی اور آدمی حج پر چلا گیا۔ نیت بھی ساتھ ہونی چاہیے کیونکہ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہو۔ آپ جوں جوں اللہ کے گھر کی طرف فاصلہ طے کر رہے ہو، اسی طرح آپ کا ارادہ اللہ کی طرف رجوع کرتا جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو اور صرف سفر ہو تو یہ نیکی کا سفر نہیں ہے۔ نیکی کا سفر یہ ہے کہ ارادہ ہو، نیت ہو اور آپ کا دل بھی سفر کرے اور آپ کا وجود بھی سفر کرے۔ کام بس اتنا ہے کہ ظاہری اعمال باطنی ارادوں کے ساتھ چلیں۔ کام بہت آسان ہے کہ جو آپ کر رہے ہوں وہی آپ اصل میں ہوں، یعنی جو ظاہر کر رہے ہیں وہی آپ کا باطن ہونا چاہیے۔ اگر آپ ظاہری طور پر پارسا ہو تو باطنی طور پر بھی پارسا ہونے چاہیے۔ ظاہر باطن میں فرق نہیں ہونا چاہیے، اتنا آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہو تو واقعی ایسا ہو کہ آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہوں۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو واقعی آپ نماز پڑھ رہے ہوں۔ تو آپ کے ظاہر باطن کا فرق جتنا ہے اس کو مٹا دینا چاہیے۔ یہ آپ کا عمل ہے۔ عمل کیا کرنا چاہیے؟ اس کی کیا رینج ہے؟ آپ کے ظاہر باطن کا فرق مٹ جائے۔ آپ کے ظاہر باطن میں فرق اس طرح آتا ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تاکہ اللہ کی یاد کے بارے میں پتہ کریں اور وہاں جا کر کاروبار ٹھیک کرنے کی دعا کروائیں گے۔ یہ ہے ظاہر اور باطن کا فرق۔ اسی طرح اللہ کے گھر جا کر حج کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ مجھ پر کیا کیا مصیبتیں آتی ہیں، پیسے جمع کرتا ہوں پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسا مال دیں کہ ہمیشہ کے لیے مار لہر جائے۔ اللہ کے گھر جا کے مال مانگ رہا ہے۔ تو یہ ہے ظاہر اور باطن کا فرق۔ اصل مانگنے والی چیز یہ تھی کہ اپنے پاس بلا۔ جب اس نے پاس بلا لیا تو یہ واپسی کی دعا مانگ رہا ہے۔ یہ فرق مٹا دینا چاہیے۔ یہ اصل عمل ہے اور آسان عمل ہے، اس لیے ظاہر باطن کا جو فرق ہے اسے مٹا دینا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل میں مانگنے والی کیا چیز ہے۔ اگر اللہ سے مانگنا پڑے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگو، اور اللہ کے حبیب سے کچھ مانگنا پڑے تو اللہ کی یاد مانگو۔ بس یہیں تک ہی مطلب ہے۔ زندگی کے اندر ظاہر باطن کا فرق جتنا ہے اسے مٹا دو، پھر آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ عمل کی رینج بس اتنی ہے کہ ہیرا پھیری بند ہونی چاہیے۔ ہیرا پھیری کیا ہے؟ اپنے آپ کو دنیاوی طور پر طاقتور بنانے کی خواہش ہیرا پھیری ہے۔ طاقتور کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمارا جھنڈا لگا ہو اور ہمارا قلعہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آج کل سارے قلعے کھنڈرات بنے ہوئے ہیں۔ شاہی قلعہ کیا ہے؟ کھنڈر ہے۔ سارے محلات جن میں بادشاہ رہا کرتے تھے آج کل کھنڈر ہیں۔ اس وقت کے بادشاہ بیچارے بغیر ایئر کنڈیشنر کمرے کے، بغیر ٹیلی فون کے رہتے تھے، کئی کئی ہفتے گھوڑے پر سفر کرتے تھے۔ اکبر بادشاہ کو دیکھ لو، ان کے خزانے میں 2-4 لاکھ ہوتے تھے، اور آج کل انفرادی اکاؤنٹ میں کتنی دولت ہوتی ہے۔ سکندر اعظم کہاں سے گھوڑے پر سوار ہو کے آیا اور عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ آج کل آپ بوئنگ اور سپر سانگ جہازوں پر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہو۔ اس وقت بادشاہ کسی سے بہت خوش ہوتے تھے تو گھوڑا دے دیتے تھے۔ مثلاً کسی کو پرگنہ کا ضلع دے دیا، اب وہاں سے کیا آمدنی ہونی چاہیے تھی۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھو کہ اس میں کیا کیا ہے۔
گاڑیاں پھرتی ہیں اور آپ کے کیسے کیسے مکان ہیں۔ زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے؟ ٹی وی چلا دے تو انگلینڈ کی آوازیں آ جاتی ہیں۔ آپ یہ سمجھو کہ اصلی زندگی کیا ہے اور اصل بات کیا ہے، یہ ہے غور والی بات۔ آپ اپنے آپ کو پہچانو کہ 4 دن کی زندگی ہے، اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ الجھ جائیں۔ آسان عمل ہونا چاہیے، یہ کہ زندگی میں بیٹھنا بھی آسان ہو اور اسے چھوڑنا بھی آسان ہو۔ آپ دقت میں نہ پڑ جانا، زندگی کو چھوڑنا آسان ہونا چاہیے۔ اسی طرح کہ یہاں بیٹھیں اور پھر یہاں سے چلے گئے، جیسے کوئی پنچھی دیوار پر بیٹھا، پھر ادھر سے ادھر دیوار والوں نے آواز دی اور وہ اڑ گیا۔ اس کو دقت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے اڑا دیا اور پنچھی اڑ گیا۔ اسی طرح یہ پنجرہ خالی رہ جائے گا، پنچھی اڑ جائے گا، آپ پنچھی ہو۔ یہ پنچھی آپ کا باطن ہے۔ پنچھی کیا ہے؟ یہ آپ کا باطن ہے اور آپ کا ظاہر کون ہے؟ یہ پنجرہ جو آپ کا وجود ہے۔ تو وجود کی حفاظت کرو، کہیں یہ کمزور نہ ہو جائے، اور پنچھی کا خیال کرو کیونکہ اس نے ساری کارروائی کرنی ہے۔ اصلی کہانی جو ہے یہ ہے، اپنے اصل کو پہچانو۔ آپ کا اصل آپ کا باطن ہے۔ یہ جو پیسے کی محبت ہے یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بادشاہ بنا دے گی، تب بھی بیکار ہے۔ آپ یہ پہچانا کرو کہ آپ سے پہلے دنیا میں لوگ کتنی تکلیفوں میں مبتلا رہے ہیں۔ آپ کو بڑا اچھا زمانہ ملا ہے اور اچھے واقعات ملے ہیں، اور آپ کی زندگی بہت اچھی ہے۔ آپ کو آسائشیں ملی ہیں، آسانیاں ملی ہیں، آپ کو ڈیولپڈ زمانے ملے ہیں، اور آپ کا ماحول ایسا باخبر ہے کہ صبح آپ کے پاس اخبار چھپ کر آ جاتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کا چھوٹے سے چھوٹا ریکارڈ بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے، بس یہ لوگ ذرا اپنے مطلب کے لیے کہانی آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو آپ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ آپ یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ جھوٹے نہ بننا اور منافق نہ بننا۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جس کے عمل اور ارادے میں فرق ہو۔ اگر آپ نیکی کا عمل کر رہے ہو تو ارادہ بھی نیک ہونا چاہیے۔ عمل کی رینج اتنی سی ہے، کہیں بادشاہوں والا عمل نہیں کرنا۔ یہ جتنے محلات تھے سب کھنڈرات ہو گئے ہیں، سب لوگوں نے کھنڈر بن جانا ہے۔ میں مایوسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کو حقیقت کی بات بتا رہا ہوں کہ 4 دن کی زندگی ہے۔ اس کے اندر اس میلے کو غور سے دیکھو، پھر یہ نہ ہو کہ آپ کی آنکھ اس وقت کھلے جب یہ بند ہونے کو ہو۔ اس وقت کوئی اور وقت نہیں ملے گا، نو سیکنڈ ٹائم۔ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ایک اور ٹرم دے دو، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب کوئی ٹرم نہیں ملے گی۔ کافر اس وقت بڑا چلائے گا، وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ کیا بات ہے، کاش میں مٹی ہوتا تو بہتر تھا۔ آپ انسان ہونے کا فائدہ اٹھاؤ، کسی کے ساتھ نیکی کر جاؤ۔ انسانوں کے ساتھ نیکی کیا ہے؟ آپ یہ کریں کہ کسی انسان پر اس کے حق سے زیادہ مہربانی کرتے، کسی کی غلطی کو دل سے معاف کر دو۔ بہت زیادہ پہلوان بننے کی کوشش نہیں کرنا، سادہ سے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو، اور زندگی جتنی سادہ ہوگی اتنی عافیت والی ہوگی۔ زندگی اصل میں اندر سے سادہ ہی ہوتی ہے۔ آپ لوگ آج بھی گندم کھاتے ہو، ماڈرن دور ہے، کاش آپ کچھ اور کھاتے، ہیرے کھانے شروع کر دیتے، مگر وہ کہتا ہے وہ تو پتھر ہیں، وہ کیسے ہم کھائیں گے؟ پتھر تو نہیں کھا سکتے۔ آپ نے کھانا گندم کو ہی ہے، رہنا آپ نے اپنے گھروں میں ہی ہے، سونا آپ نے اسی طرح ہے جیسے تنہا انسان سوتا ہے، اور پیدا ویسے ہونا ہے، مرنا ویسے ہی ہے۔ آج کا انسان بھی اسی طرح روتا ہے جیسے اس کے بڑے ابا روتے تھے۔ آنکھوں سے اسی طرح آنسو آئیں گے، آنسوؤں میں بھی چینج نہیں آئی۔ پھر ڈیولپمنٹ کیا ہوئی؟ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ اس ڈیولپمنٹ کے نام پر گمراہ نہ ہو جانا۔ ڈیولپمنٹ کے نام پر انسان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سب کچھ تو وہی ہو رہا ہے، صرف ایک بات یہ ہے کہ خدا ہے ہی نہیں۔ اب وہ یہ بہتان شروع کر دے گا، اور پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جب میرے روبرو آئیں گے پھر میں انہیں بتاؤں گا کہ یہ وہ دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور وہ دن وہاں آئے گا، اور وہ دن ضرور آئے گا۔ اور اپنے دل کو اطمینان بخشو۔ اطمینان کیا ہوتا ہے؟ جو مکان آپ کے پاس ہے بہت اچھا ہے، اور اس کو اور بھی اچھا کر لو۔ عمل کرنے کے لیے میرا خیال ہے زندگی بہت کافی ہے۔ خواہش اور حاصل کا فرق مٹا دو، جو ملا ہے اس پر قناعت کرو۔
زیادہ لے سکتے ہو تو لے لو، اپنی اولاد پر راضی رہو، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے رہو، اور آپ کے پاس جو علم ہے وہ بہت کافی علم ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں زندگی میں عافیت میں رہو اور یہاں سے رخصت ہونا بھی آسان ہو جائے۔ عمل صرف اتنا ہے، اس سے زیادہ عمل کوئی نہیں ہے۔ غم بھی ملے گا اور خوشی بھی ملے گی۔ آدمی اگر رخصت نہ ہوتا تو پھر بڑی بات تھی، اگر انسان نہ مرتا تو پھر یہ زندگی کچھ اور ہی ہو جاتی۔ یہ تو انسان کی غلطی ہے کہ وہ چلا جاتا ہے اور آپ سب عزیزوں کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ آپ لوگ اور ہی کام کرتے رہتے ہو، غور کرتے رہتے ہیں اور حقیقت نکل جاتی ہے۔ آپ آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے۔ آسمان کو ضرور دیکھو، مگر یہ خیال رہے کہ زمین پر کھڑے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین ہی پاؤں سے کھسک جائے۔ بس اتنی سی بات یاد رکھو، اللہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے اور اس کی طرف رجوع کرنے سے آدمی فنا سے نکل جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے کچھ سیکھ کر آپ اپنے عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور عمل کرنا بھی آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔